मुसाफिर किस्त नंबर 57। बरकत मसीह को दीवार के साथ खड़ा किया और पहलू के बल चलता हुआ तेजी से बाथरूम तक गया। झांक कर देखा, खाली था। मैंने बेक वक्त बरकत मसीह और कंबल में लिपटे हुए शख्स को निशाने पर रखते हुए बेड के नीचे झांका। पर्दों को हिलाया जुलाया मगर कुछ न मिला। उससे गलती हो गई थी जिसका एहसास मुझे बाद में हुआ था। कंबल में लिपटा हुआ शख्स अगर मुसल्लह होता तो वो कंबल के अंदर रहकर मुझ पर आसानी से फायर कर सकता था। मैंने बरकत मसीह को मुखातिब किया, ये कंबल खींच लो, हरी अप। बरकत मसीह अपनी मस्कीन सी शक्ल की बदौलत बेजरा लगता था। इसे देखकर गुमान होता था कि इसने कभी मार धाड़ वाले कामों में दखल नहीं लिया था, क्योंकि गन को खुद पर उठा देखकर इसकी आंखें दहशत से भरी हुई थी। इसने कांपते हाथों से कंबल का कोना थामा और अपनी तरफ खींच लिया। तुलू होने वाला मंजर होशरुबा था। मेरी आंखें पहले खीरा हुई, फिर एकदम शर्म से झुक गई। जी चाहा कि फ़ौरन पलट जाऊं, मगर ये मुमकिन नहीं था। आंखें बंद करना बस में था। वो लहजा भर को बंद हो गई, फिर खुल गई, मगर मैं दानिस्ता बेड की तरफ बराह रास्त देखने से गुरेज कर रहा था। बेड पर कोई जवासाल औरत बेरहना गठरी बनी पड़ी थी। इसका आधा बदन स्याह बालों में छुपा हुआ था, बाकी आधा बदन ट्यूबलाइट की रोशनी में चमक रहा था, जिसे इसने बाहों में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रखी थी। क्योंकि इसने अपना सर सीने में और दोनों हाथ टांगों के बीच डाल रखे थे, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं देता था। वो ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि पूरे होशो हवास में थी, मगर शर्म से दोहरी हो गई थी। मैंने पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो? वो कुछ न बोली, बुरी तरह कांपती रही। मैंने कनक से देखा, वहम दूर हो गया। उसके पास कोई गन नहीं थी। बरकत मसीह, इस पर कंबल डाल दो। बरकत ने फौरन तामील की। चंद ही लम्हों में मेरी आंखें सुलगने लगी थी। ये एहसास बड़ा बरंगेख्ता कौन था कि सरदार यारन खान के हवेली के नीचे इतना बड़ा तहखाना महज अपनी सिपली हवस की आबियारी के लिए बना रखा था। अपनी तन्हाई को मुकम्मल और महफूज बनाने के लिए कई खूंखार पहरेदार भी तैनात कर रखे थे, जो अपनी काहिली के बाइस मुझे इसके ऐश कदे तक पहुंचने से न रोक सके थे। मुझे फौरी तौर पर ख्याल आया कि औरत कोई इज्जतदार ना थी, बल्कि अपनी सियारात के चमकते दाम खड़े करने के लिए यहाँ पहुंची थी। यारन खान गधे के सींगों की तरह गायब हो गया। मैं घबरा सा गया। मुझे यकीन था कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ था, जिसे फौरी तौर पर खोज निकालना बेहद ज़रूरी था, वगरना वो मेरे खून की बू सूंघता हुआ किसी भी लम्हे क़यामत बनकर मुझ पर टूट पड़ेगा। मैंने बरकत मसीह को डराने के लिए अपने लहजे को मज़ीद खूंखार और दुरुस्त बनाते हुए कहा, जल्दी बोलो, खान कहाँ है, वरना तुम्हारी छुट्टी करवा कर अपने तरीके से तलाश करूँगा। वो फर्श पर बैठ गया, सर को दाएं बाएं नफ़ी में हिलाते हुए सौदायाना अंदाज में गले में झूलती स्लीव को थाम कर मुल्तजाना लहजे में बोला, कसम यसू की, मुझे इल्म नहीं। वो अपने कमरे में ही थे जब शोर शराबा हुआ। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा था। अब एक कुत्ते के पिल्ले, फिर उसे आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई। तुम ऑपरेशन पैनल पर बैठे हो, तुम्हें इस रास्ते या खुफिया डरबे का इल्म है जिसमें वो छुपा बैठा है। मेरे साथ ड्रामेबाजी ना करो, सीधी ज़रा बोल पड़ो, वरना शायद ऐसा रास्ता हो, कोई खुफिया जगह भी हो, मगर मैं सच कहता हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं। इसकी आवाज़ कपकपाने लगी और आंखें तस्दीक करने लगी कि वो झूठ नहीं बोल रहा। मेरा ख्याल है कि खान जी यहाँ से निकल गए हैं। इनके कमरे में किसी सुरंग का दहाना होगा, कसम यसू की। इसकी बात मेरे दिल को लगी। इस तहखाने को देख लेने के बाद ये तोक़ु की जा सकती थी कि इसने आखिरी बचाव के लिए यहाँ भी कोई सुरंग बनवा रखी हो, जिसका मास सिवाय इसके किसी को पता ना हो। ये ख्याल बड़ा तकलीफ दे था कि वो मेरी आंखों में धूल झोंक कर तहखाने से निकल भागने में कामयाब हो गया था। मेरी छठी हिस्स ने ख़तरे का अलार्म बजाया। वो निकलने के बाद मुझ पर काबू पाने और अपने कीमती परिंदों का बदला लेने के लिए हाथ पाँव मार रहा होगा। इसे जितनी मोहलत मुयस्सर आएगी, उसका वार उतना ज़्यादा कारी होगा। मैंने खुफिया रास्ते की तलाश में कमरे की दीवारों पर निगाह डाली। बेड के ऊपर छत और रकबी दीवार के संगम पर 1.5 मिक्सर फीट की बीम नजर आई। इस पर जाली लगी हुई थी। मुझे याद आ गया कि मैंने परवेज़ से ज़ोर आजमाई के दौरान अस्मा की चीख की आवाज़ सुनी थी। फिर दीवार की जड़ में अजीब साख्त की जाली देखी थी। ये इसी नोयत की आहनी जालियाँ थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं इसी कमरे में पहुंच गया था जहां से अस्मा की आवाज़ गूंजी थी। मैंने कंबल में लिपटी हुई औरत को गन की नाल से छूकर मुतवज्जो कर पूछा, ए लड़की, क्या तुम हैदर खान की बेटी अस्मा हो? कंबल में हरकत पैदा हुई। फिर इसकी कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, नहीं, मैं अस्मा नहीं। मेरा किसी हैदर खान से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। मैंने इसकी आवाज़ पहचान ली। वो शर्म के मारे चेहरे के साथ साथ अपना नामो नस्ब को छुपा रही थी। मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और बरकत मसीह के सर पर पहुँच गया। इसकी कनपट्टी पर गन की नाल रखी और फैसला कुन अंदाज में कहा, देखो बरकत मसीह, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं और तुम्हें मारकर मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए ज़िंदगी का चांस देता हूँ। तुम अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो जो कुछ जानते हो सच सच बता दो, वरना तुम्हारी खाल उधेल कर रख दूँगा। मुझे मत मारो, तुम जो पूछोगे बता दूँगा। इसकी हालत गैर हो गई।
میں نے پہلے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں پر یارن خان کا قریبی آدمی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کون زیادہ وقت خان کے ساتھ گزارتا تھا؟ میں۔ اس نے تھوک نکلا، چھاتی پر ہاتھ رکھ کر تحرم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تمہیں علم ہوگا کہ یارن خان نے بیٹ خیرپور سے ایک عورت اور بچے کو پیرو ماچی کے ذریعے اٹھوایا تھا۔ میں غرایا۔ بتاؤ خان نے انہیں کہاں رکھا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایسا تاثر مترشح ہوا جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ اس کی ساری مارا ماری کا محرک کیا بولا۔ اوہ اچھا، یہ تو میں جانتا ہوں۔ ان دنوں کو پرویز اور فیقہ پتن سے وصول کر لائے تھے۔ خان کے حکم پر پرویز نے انہیں سائیں نورن آغا کے پاس پہنچا دیا تھا۔ میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نورن آغا؟ کہ تم سائیں جگجیت کے دربار کے گدی نشین کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تھوک نکلا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ ابھی تک سائیں آغا کے پاس ہی ہیں۔ کہاں؟ میں نہیں جانتا۔ خان نے انہیں کیوں اغوا کرایا ہے؟ اس بوڑھی کی بیٹی ملتان میں رہتی ہے۔ خان جی کا اس سے کوئی معاملہ چل رہا ہے کیا؟ میں نے دریافت کیا۔ خان جی نے 2-3 مرتبہ میرے سامنے فون پر اس سے بات کی تھی، اسے لاہور میں بلایا تھا، مگر میرا خیال ہے اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو خان نے اسے کیوں بلایا تھا؟ نہیں، شاید خان جی کا اس پر دل آیا ہوا ہے، اس پر ہاتھ ڈالتا۔ میں نے پھونک کر کہا، ان معصوموں کو اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے؟ خان جی کہتے ہوئے چکنی مچھلی ہے، آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور خود کلامی کی سے انداز میں بولا، نہیں برکت مسیح، تو اتنی معمولی بات پر اتنا بڑا جرم نہیں کرتا۔ یہ خان جی کے لیے معمولی بات نہیں، وہ کسی کو بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے۔ وہ بولا، خان اس وقت کہاں ہوگا؟ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ خداوند جانتے ہیں، مجھے علم نہیں، میرا یقین کرو۔ یہ کیسے خان کے ہاتھ لگ گئی؟ میرا اشارہ اسما کی طرف تھا۔ اسے خان نے لاہور کے ایک بڑے سیاستدان کے خفیہ اڈے سے اپنے آدمی بھیج کر نکلوایا تھا، بڑی مشکل سے۔ سنا تھا کہ بڑی مارا ماری ہوئی تھی، مگر کیوں؟ اس نے جواباً مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ احمق انسان، تہخانہ دیکھ چکے ہو، خان کی موجودگی کی خبر پا چکے ہو اور اس برق بدن حسینہ کو بیرانہ حالت میں بھی دیکھ چکے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو کہ کیوں؟ پر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے طویل سانس حلق میں اتاری اور پوچھا کہ اس کے باپ کو علم ہے کہ یہاں ہے؟ سردار حیدر خان کو اس کا بالکل پتہ نہیں۔ اس نے باوسوک تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ میں نے روانی میں پوچھا۔ ہے تو صحیح، جس سے خان جی نکلے ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، آخری سوال، یارن خان کیا کرتا ہے؟ میرا پوچھنے کا مطلب ہے کہ زمیندارے کے علاوہ۔ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، وہ بادشاہ ہیں، ان کی زبان ہلتی ہے اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پہیلیاں نہ بھجواؤ، کھلو اور بات کرو۔ میں نے درست رویہ اختیار کیا۔ وہ بہت تیز دماغ رکھتے ہیں، بادشاہ گر ہیں، بڑی سیاسی پارٹی ان کی خدمت حاصل کرتی ہیں، چاہیں تو کسی کو ہیرو بنا دیں، چاہیں تو زیرو۔ اس کی آواز بتدریج مدھم ہونے لگی۔ وہ اسلحے کا کاروبار بھی کرتے ہیں، ممنوعہ ڈرگز کا بھی، اور بہت سے ایسے کام جن کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے یارن خان کے بارے میں چند نجی سوال کیے۔ وہ سب کچھ بتانے کے بعد رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے بولا، دیکھ لو، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو تم نے پوچھا ٹھیک ٹھاک جواب دیا۔ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا اور مجھے یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے تھا۔ باہر کیسے حالات میرے منتظر تھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا کہ اسما کا کیا کروں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں یا جنسی بھوکے یارن خان کے رحم و کرم پر چھوڑ جاؤں۔ پہلی سوچ دل کو لگی اور میں نے اس میں ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلند آواز میں سے مخاطب کیا، اے لڑکی، تمہارا لباس کہاں ہے؟ اس کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ پتہ نہیں۔ کمبل میں لپٹے رہ کر اٹھو اور کپڑے پہنو، جلدی کرو۔ میری توقع کے برعکس وہ کرب آمیز انداز میں چیخی، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اگر مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو مجھے گولی مار دو۔ تعصب اور دکھ سے میرا دل بھر گیا۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ کہا نا، مجھے کہیں نہیں جانا، میرا کوئی گھر نہیں۔ اس کی آواز میں ہسٹری تاثر شامل ہو گیا۔ ایسے ہی وقت میں وینٹیلیشن والی جالیوں کے راستے گزر کر آتی ہوئی تیز آواز کانوں میں پڑی، تم لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر تم لوگ زندگی چاہتے ہو تو فی الفور ہتھیار پھینک کر سروں پر ہاتھ رکھے حویلی کے مین گیٹ سے باہر آ جاؤ۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے۔ میرا دماغ اٹھا۔ کمبخت یارن خان واقعتاً حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے اپنا رسوخ استعمال کرتے ہوئے پولیس کو بلوا لیا تھا۔ یارن خان اور پولیس والوں کو علم نہیں تھا کہ حویلی میں کچھ تو خون کا بازار گرمانے والا اکیلا تھا یا ایک سے زیادہ۔ انہوں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا ہوگا کہ کئی حملہ حویلی میں موجود تھے۔ میں چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ میں نے دانت پیسے اور چاہا کہ برکت مسیح کی چھاتی میں گولی اتار دوں۔ وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، نہیں نہیں، مجھے مت مارو، میں تمہیں پولیس کے گھیرے سے نکال سکتا ہوں، مجھے مت مارو۔ میں ٹرائگر دباتے دباتے رک گیا۔ غیر معمولی اجلت میں بولا، اوکے،
اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ چلو اسے اٹھاؤ۔ میں نے اسما کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ وارڈروب میں 2-3 لباس دکھائی دیے۔ ایک ہینگر کھینچ لیا اور تیزی سے پلٹا۔ دیکھا کہ برکت مسیح نے اسما کو کمبل سے نکال کر کاندھے پر ڈال لیا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور اس کی گریف سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ چھپی ہوئی چیز پراسرار ہوتی ہے۔ اسرار چشم طلب کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ کھل کر جب آدھا چھپا رہتا ہے، آدھا دکھتا ہے تو دل کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ حادثاتی طور پر خود ستائشی کے جذبے سے معمور ہو کر از خود اپنے ہی خول سے باہر آتا ہے تو بے تغیر ہو جاتا ہے۔ لباس کا خول انسان کو پراسرار بناتا ہے۔ بے لباسی بتاتے ہیں کہ انسان اور جانور کی فزیبلٹی ایک سی ہے۔ اسما کی برہنگی اس کے شخصی تاثر اور اسرار و رموز کو آنے واحد میں نکل گئی۔ میں نے اسے لمحہ بھر کو غیر اختیاری طور پر دیکھا، پھر آنکھیں پھیر لی اور درست لہجے میں کہا، میرے لیے پریشانی کا سبب نہ بنو اسما، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری مرضی ہوگی تو اپنے گھر چلے جانا، اگر گھر نہ جانا چاہو تو جہاں بھی کہو گی پہنچا دوں گا۔ اس نے سر اٹھایا، مجھے وحشت زدہ نظروں سے دیکھی اور چیخی، میرا کوئی خیر خواہ نہیں، چھوڑ دو مجھے۔ میں نے قدم بڑھایا، اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور غرا کر کہا، اپنی زبان بند رکھو اور موقع کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو ورنہ اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبو گی۔ ایسے میں ہماری نظر ایک پل کو ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں جاگزی وحشت نہایت دلدوز تھی۔ ڈر نے اس کی قوت فیصلہ ختم کر دی اور کمزور سی مزاحمت میں دم توڑ گئی۔ یہ شاید اس نے تغیر یافتہ حالات کے خوف کے مارے مفاہمت کر لی تھی۔ مجھے اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ اس کا گلاب چہرہ کملایا ہوا تھا۔ تاب و تمکنت، عشوہ و غمزہ کی کارستانیاں اور ناز و ادا کی اٹھانے سب رخصت ہو چکی تھیں اور وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ شکاری ایک سے ہوتے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، مگر کوئی پانی نہیں پلاتا، کوئی خون رگوں میں انڈیل کر نئی زندگی نہیں دیتا۔ اس کی نظروں میں بھی شکاری تھا۔ میں اسے برہنہ حالت میں باہر نہیں لے جانا چاہتا تھا، مگر وقت کی کمی کے باعث میں نے یہ تردد آنے والے وقت پر ڈالا اور برکت کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے آگے آگے چلتا ہوا کمرے سے نکل کر گیلری میں آیا۔ چند لمحوں بعد ہم ہشت پہلوی کمرے میں تھے۔ برکت نے حسرت کناں نظروں سے اپنے مردہ ساتھیوں کو دیکھا اور خون آلود فرش پر احتیاط سے پاؤں رکھتے ہوئے لاشوں کو پھلانگ کر ایک دیوار کے سامنے جارو کا بولا، دائیں جانے والی کرسی پر بیٹھ کر کرسی کو پیچھے دھکیلو۔ میں اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یارن خان کے اس طلسم قدے میں کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا تھا۔ میں کرسی سمیت کسی اندھی گھپا میں گر سکتا تھا مگر اس کی بات ماننے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے اسے نشانے پر رکھتے عمل کیا۔ میرے وزن سے کرسی غیر روایتی انداز میں 1 انچ تک نیچے دب گئی۔ اگر میں محتاط نہ ہوتا تو مجھے کرسی کی حرکت بالکل محسوس نہ ہوتی۔ جو ہی میں نے پیروں کی مدد سے کرسی کو پیچھے دھکیلا، میرے کانوں میں کٹک کی ہلکی سی آواز گونجی۔ برکت مسیح نے اسما کو کندھے سے اتار کر کھڑا کیا اور دونوں ہاتھوں کو دیوار پر رکھ کر پوری قوت سے دھکیلا۔ مجھے حیرانی ہوئی جب پوری دیوار دروازے کی طرح اندر کی طرف کھلتی گئی۔ ہر دیوار کے کھلنے کا انداز جداگانہ تھا۔ یہ طے خانہ انجینئر کی دانش مندی اور انسانی نفسیات پر دسترس کا بلا شبہ بہترین اظہار تھا۔ اسما دیوار کے ساتھ لگ کر آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی اور واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ برکت کے ہاتھ کے اشارے پر میں فوری طور پر لاشیں پھلانگتا ہوا ان کے قریب آیا۔ جب ہم تینوں نے خلا کو عبور کر لیا تو برکت مسیح نے دیوار کو دھکیل کر کٹاک کی آواز کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ کر دیا۔ سرنگ میں یک لخت اندھیرا چھا گیا۔ برکت کی زنانہ آواز گونجی، جلدی چلو، یہ سرنگ ہمیں یہاں سے کافی دور لے جائے گی۔ اس کے ساتھ اسے جوتے اتار دیے۔ مجھے بھی جوتے اتارنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر یہ سرنگ نما راستہ طے کریں۔ وہ سا خوف دل کو لاحق تھا کہ وہ مجھے کسی پنجرے میں نہ پھنسا دے، مگر زندہ رہنے کے لیے اتنا خطرہ مول لینے میں حرج نہیں تھا۔ میں نے جوتے اتار دیے اور سفر کا آغاز کر دیا۔ اس طرح سے سرنگ میں نہ صرف اندھیرا تھا بلکہ بہت زیادہ سردی، ہبس اور سیلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ لہرایا، اسما کا بازو میری گرفت میں آ گیا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ میں نے آگے چلتے ہوئے برکت کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت مدھم آواز میں پوچھا، برکت مسیح، یہ سرنگ کتنی لمبی ہے؟ اس نے سرگوشی کی، مجھے علم نہیں کیونکہ پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوا ہوں، کوئی آدمی لمبی تو ہوگی ہی۔ کیا یارن خان نے اسی سرنگ سے نکلا تھا؟ نہیں، وہ کسی اور سرنگ سے نکلے ہوں گے۔ ادھر آتے تو میری نظروں میں ضرور آتے۔ مجھے اس پر ایک ذرا بھروسہ ہوا کیونکہ سرنگ کے اندھیرے کا فائدہ اٹھانے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ ہم بھاگنے کے انداز میں چل رہے تھے۔ سرنگ میں کوئی موڑ نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ہم خان کی حویلی کی 4 دیواری عبور کر چکے تھے۔ اچانک اسما رک گئی۔ مجھے بھی ناچار رکنا پڑا۔ اسپاٹ لہجے میں بولی، کپڑے مجھے دے دو، یہی پہن لیتی ہوں۔ میں نے اس کی بات ماننے میں کوئی حرج نہ سمجھتے ہوئے برکت کو آواز دے کر روک لیا۔
وہ بولا جلدی نکلو، یہ نہ ہو کہ خان جی پولیس کو اس سرنگ کے بارے میں، اس کے دہانے کے بارے میں بتا دے، میری تو خیر ہے، تم مارے جاؤ گے۔ میں نے کہا چند لمحوں سے فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا اور ہینگر اسما کو تھما دیا۔ اسما جلدی سے پہن لو۔ چند لمحوں تک سرنگ میں کپڑوں کے سرسرانے کی آواز گونجتی رہی، پھر اسما کی آواز سنائی دی، چلو۔ سفر ایک مرتبہ پھر جاری ہو گیا۔ اب ہم تینوں ایک قطار میں چل رہے تھے، اسما میرے و برکت کے درمیان تھی۔ سرنگ میں حبس بتدریج بڑھتا جاتا تھا، جس کی وجہ سے میرا سر درد کرنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے اب تب میں قے جائے گی۔ کان لگانے کے باوجود کوئی آواز سنائی نہیں دی تو لگا کہ یہ سرنگ ساؤنڈ پروف تھی یا ہم دور آ گئے تھے۔ کچھ 7-5 منٹ متواضع چلنے کے بعد برکت میں سے رک گیا۔ اسما اس سے ٹکرائی، میں اسما سے، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بولا ہم سرنگ کے دہانے پر پہنچنے والے ہیں۔ میں ایک بار پھر تمہارا وعدہ یاد دلاتا ہوں، سرنگ سے نکلتے ہی ہم دونوں اپنی راہ پکڑو گے، میں اپنی، تم مجھے گولی نہیں مارو گے کہ تم اس وعدے پر قائم ہو۔ اس کی آواز میں خوف اور بد اعتمادی کا عنصر غالب تھا۔ میں نے کہا برکت، تم نے میری ڈیمانڈ پوری کی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، تمہیں نہیں ماروں گا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا خداوند میری مدد کر، اور خاموش ہو گیا۔ چند گھڑیاں خاموشی سے گزر گئی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیا کر رہے ہو برکت؟ ڈھکن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا، شاید اندھیرے میں کچھ ٹٹول رہا تھا۔ اسے مطلوبہ ناب یا لیور نہیں مل رہا تھا، دیر ہو رہی تھی، لمحہ لمحہ میرے اعصاب پر گراں گزر رہا تھا۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ ایسے ہی وقت میں اس کی آواز خاصے فاصلے سے ابھری، آگے آ جاؤ، ادھر میرے پیچھے پیچھے، ادھر موڑ بھی ہے، خیال رکھنا۔ میں نے اسما کو باہیں آگے پھیلا کر چلنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم موڑ کر نسبتاً تنگ جگہ پر پہنچ گئے۔ ہم سے چند قدموں کی دوری پر برکت کی آواز ابھری، چلتے آؤ، ادھر چھوٹی سی سیڑھی ہے، سیڑھی چڑھ کر اوپر آ جانا اور سرنگ سے نکلنے کے بعد ڈھکن رکھ دینا۔ جو ہی میں نے اسما کے بعد سیڑھی پر پاؤں رکھا، اچانک اندھیرے کا تسلسل ٹوٹ گیا، مگر ہاتھ کو ہاتھ پھر بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ 5-7 زینوں والی سیڑھی کا اختتام ایک گول ڈھکن دار دہانے پر ہوا، جسے برکت مسیح نے ٹٹول کر کھولا تھا۔ جو ہی میں اسما کو لیے باہر نکلا، مجھے ایک جھٹکا سا لگا، پھیپھڑے ایک دم پھول گئے۔ میں نے چند زور زور کی سانسیں لی، یوں لگا جیسے موت کی گھپا سے نکل کر زندگی کے شاداب راستے پر اچانک گامزن ہو گیا تھا۔ سرنگ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکلنے پر دھندلی چاندنی بھی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی تھی۔ سرنگ کا دہانہ ایک چھوٹی سی گھنی اور خاردار جھنگی میں کھلا تھا۔ ایسی کئی جھنگیاں نورپور کے قریب سے گزرتی ہوئی نہر پر موجود تھی۔ میں نے برکت کے ہدایت کے مطابق بھاری بھرکم ڈھکن کو کھسکا کر دہانے پر رکھ دیا۔ ایسے ہی وقت میں حویلی کی جانب سے پکی رائفل کے فائر کی تیز آواز کانوں میں پڑی۔ پولیس اپنے پیشہ ورانہ انداز میں مائکرو فون پر وارننگ دینے کے بعد مایوس ہو گئی تھی اور اپنی دی ہوئی دھمکیوں پر عمل پیرا ہو گئی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور اسما کا ہاتھ پکڑے جھنگی سے باہر آیا۔ پیروں میں کئی کانٹے اور سوکھی ٹہنیں چبھی۔ اتفاق سے اسما محفوظ رہی تھی، کیونکہ اس کے حلق سے کوئی سسکی نہیں نکلی تھی۔ جھنگی کے باہر کہیں برکت میں سے دکھائی نہیں دیا تو میں نے تیز سرگوشی میں پکارا، برکت تم کہاں ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے 2-3 مرتبہ آواز دی، مگر جواب ندارد۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے مجھ پر اعتماد نہ کرتے ہوئے بھاگ نکلنے یا چھپ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چونکہ میں نے اسے نہ مارنے کا تہیہ کیا ہوا تھا، اس لیے میرے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ میں نے اسما کا بازو پکڑ لیا۔ اس سہمے لہجے میں بولی، اب کیا ہوگا؟ شاید برکت کے غائب ہونے پر اس کے دماغ میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ میں نے کہا اسے جانا ہی تھا، سو چلا گیا، چلو ہمیں جلد از جلد کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا ہے۔ تم کون ہو اور مجھے وہاں سے کیوں نکال لائے ہو؟ اپنا بازو چھوائے بغیر بولی، بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، تھوڑا صبر کرو، میں نے کہا۔ میں اس دوران ماحول کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ہم نورپور کے مغربی جانب سے گزرتے ہوئے نہر کی پٹڑی کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ اگر اسما نہ ہوتی تو میں ایک لمبا چکر کاٹ کر سائیں جگجیت شاہ کے مزار کی طرف بڑھ جاتا اور پولیس کے جاتے ہی سائیں نورن آغا پر دھاوا بول دیتا۔ اب وہ میرے ساتھ تھی، اسے کسی محفوظ جگہ پہنچانا ضروری تھا، ورنہ بعید نہ ہوتا کہ اسے نورپور کے کتے ادھیڑ دیتے یا وہ پھر سردار یارن خان کے ہتھے چڑھ جاتی۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ اسما کیا تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم کہاں جاؤ گی؟ اچانک فضا لگاتار فائرنگ کی خوفناک آواز سے لرز اٹھی۔ لگتا تھا کہ پولیس نے اپنا سارا زور نظر نہ آنے والے خطرناک ڈاکوؤں کو مار ڈالنے پر صرف کر دیا تھا۔ اسما نے شاید میری بات سنی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنے دونوں کانوں پر سختی سے ہاتھ جما رکھے تھے۔ اس علاقے کا چپا چپا میرا اچھی طرح دیکھا بھالا تھا۔ ذہن پر زور دے تو مجھے سوچ گیا کہ نہر کی پٹری پر چلتے ہوئے فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر نوری چوک والی پکی سڑک کو عبور کر کے ہم 2-4 ایکڑ کے فاصلے پر بنے ہوئے نورپور کے قدیمی قبرستان میں پہنچ سکتے ہیں، جہاں ہمارے چھپنے کی کافی جگہ موجود تھی۔ 2-3 بوڑھے برگد خانزادوں کی 2 کشادہ مقبرے
और कई घनी झंगियाँ हमें बासानी पुलिस की नज़रों से छुपा सकती थी। मैंने उधर का कसद किया। अस्मा तेज़ नहीं चल सकती थी, मगर मेरे साथ घिसटती हुई चली आ रही थी। इसकी सांस भी फूल गई थी। जो ही मैंने दोनों तरफ एहतियात से देखभाल कर सड़क अबूर की, हवेली से गूंजने वाली फायरिंग थम गई। पुलिस वाले मायूस हो गए थे। सरकारी एमुनेशन का खात्मा बिलखैर हो गया था या बरकत मसीह ने वापस पहुंचकर पुलिस को मुतल्ला कर दिया था कि मैदान खाली हो चुका था। अस्मा फूली हुई सांसों के दरमियान बोली, ये कौन सा इलाका है? मैं चौंका। इसके बेसाख्ता सवाल ने उकदा खोला कि इसे इल्म नहीं था कि यारन खान ने इसे अपनी नूरपुर वाली हवेली में रखा हुआ था। मैंने कहा, ये तुम्हारा अपना इलाका है? वो ठिठक गई, बोली, क्या मतलब? क्या मैंने बात काटी, रुके बगैर चलती रहो, किसी महफूज जगह पर पहुंचकर बताता हूँ। वो खामोशी से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद हम कांटेदार झाड़ियों और कब्रों से बच बचाकर गुजरते हुए सरदार हयात खान के एक ख़ानदानी मकबरे में पहुंच गए। बाहर से यकबस्ता हवा बदन चीरती थी। अंदर का माहौल कदरे गर्म था। सुख की सांस आई। ये 14 फीट का मुरब्बी कमरा था, जिसमें ऊपर के हाथ 3 जबकि दरवाजे की जानिब 2 पुख्ता कब्रें थीं। कब्रों पर संगे मरमर लगा हुआ था। इस गुंबद वाले मकबरे की मगरबी जाने वाली खिड़की से चांदनी छनकर अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से हम न सिर्फ कब्रों को बल्कि एक दूसरे के होले हुए जिस्मों को भी देख सकते थे। मैंने उसे एक कब्र पर बिठाया, मुकाबिल में दूसरी कब्र पर खुद बैठ गया। संगे मरमर बर्फ़ की सिल की तरह सर्द था। मुझे झटका सा लगा। मैं बोला, हम इत्मीनान से कुछ वक्त यहाँ गुजार सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वो खौफ और सर्दी की लरजती आवाज़ में बोली, इस कब्रगुस्तान के बाहर की चीज़ें नहीं होती। कब्रिस्तान को मुकामी लोग कब्रगुस्तान कहते थे। बाहर की चीज़ों से अस्मा की मुराद जिन भूत थे। मैंने कहा, नहीं। मेरा जी चाहा कि उसे ये बताऊं कि इस कब्रिस्तान में मेरा दीवाने और खाले के बचपन, लड़कपन, लुक्कड़ मिट्टी और छुपन छुपाई खेलते गुजरे हैं। यह हम रात के देर तक बैठे बातें करते थे, लुटैनी और 12 टहनी खेलते थे और एक एक दरख्त पर चढ़कर नूरपुर का फजाई नज़ारा किया करते थे। लोगों का आम ख्याल था कि इस कब्रिस्तान में नादीदा मखलूक़ात और पिछल पैरियाँ रहती हैं। पिछल पैरे की इस्तिलाह उल्टे पैरों वाली चुड़ैल के इस्तेमाल की जाती थी। हमने हर उस वक्त जब लोगों के ख्याल में इधर का रुख करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता था, कब्रिस्तान में चहलकदमी की थी और पाया था कि यहाँ कोई ऐसी वैसी मखलूक मुकीम नहीं थी। लोगों का खौफ बिलाजवास और सुनी सुनी बातों का तख्लीक याफ्ता था। ज़मीन ने अपनी तमाम तर खूनकी मेरे नंगे पैरों में उतार दी थी। शुक्र था कि कोई बड़ा कांटा या कांच का टुकड़ा पैरों तले नहीं आया था, वगरना बहुत गड़बड़ हो जाती। अलबत्ता मेरी पिंडली और बाजू में तेज़ दर्द हो रहा था। कसकर बांधी हुई मेज़पोश की पट्टियों की वजह से बाजू और पैर के दौरान खून में भी गड़बड़ पैदा हो चुकी थी। हवेली में गुजरने वाले क़यामत आगे ही लम्हात में मुझे अपने ज़ख्मों और ज़्यादा कसकर बंधी हुई पट्टी का ख्याल तक नहीं आया था। इत्मीनान की चंद घड़ियाँ नसीब हुई तो मैंने झुककर पिंडी की पट्टी खोली। यक लख्त पाँव मनका हो गया और कुत्ते के दांतों के ज़ख्मों से इसकी सुनकर अस्मा बोली, क्या यहाँ गोली लगी है? इसकी आवाज़ जज्बात से आ रही थी। कहीं खान के पालतू कुत्तों ने काटा है। मैंने बताया। चांद की नाकाफी रोशनी में ज़ख्मों को देखने की कोशिश अब्ज़ थी, इसलिए मैंने महज हाथों से टटोलकर खून के भाव का अंदाज़ा किया। तसल्ली हुई कि जमे हुए खून ने ताज़ा खून का रास्ता मसदूद कर दिया था। हौसला हुआ तो मैंने बाजू की पट्टी खोल दी। अस्मा बगौर मगर नीमदिली से मुझे देख रही थी। चुपती आवाज़ में बोली, तुम मुझे इधर क्यों ले आए हो? मैंने सर उठाया, उसे देखा। चांद की मध्यम रोशनी इसके नीचे धर पर पड़ रही थी। इसने फूलदार फिरोज़ी कुर्ता और मैचिंग शलवार पहनी थी, दुपट्टा नहीं था। अंधेरे में इसके खालो खद और रंगत दिखाई नहीं देती थी। मैंने हमदर्दाना अंदाज में जवाब दिया, अस्मा, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने आदमियों की तलाश में हवेली गया था, वो नहीं मिले। तुम नज़र आ गई, सोचा तुम्हें इस खबीस की कैद से आज़ाद कराने का सवाब हासिल कर लूँ। भला क्या या बुरा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। इसे मेरा बेपरवाह जवाब अजीब सा लगा। उलझ कर मुस्तफसर हुई, तुम ये क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? न जाने क्यों मुझे एहसास होता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ पहले भी कहीं सुन रखी है। मैं हंगामी हालत से बरसर बेकार होने के सबब भूल गया था कि मैं मुसलसल अपने असल लबो लहजे में बोलता चला आ रहा था। मेरा गेटअप और था, मेरा लहजा और। मैंने कहा, हो सकता है तुमने मुझे कहीं बोलते सुना हो, वैसे भी दुनिया में अनगिनत लोगों की आवाज़ें मिलती जुलती हैं। बोली, नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम शक्ल से पठान लगते हो, जबकि ठेठ सराकी बोलते हो, तभी तुम मुझे अजीब से लगते हो। मैंने कहा, मैं पठान नहीं हूँ, शायद दाढ़ी और आंखों की रंगत की वजह से पठान लगता हूँ। बहरहाल मेरी छोड़ो, अपनी कहो, तुम्हें कहाँ पहुँचाऊँ? घर। वो बोलते बोलते रुक गई, सर झुक गया, बड़बड़ाई, घर। फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल पूछने लगी। मैंने पूछा था कि ये कौन सा इलाका है। मैंने कहा, तुम्हें जिस हवेली में यारन खान ने कैद कर रखा था वो नूरपुर की मशहूर हवेली थी।
इस हवेली के सामने सरकारी अस्पताल वाक़ है। शायद तुमने देखा हो। मैंने इरादतन इसे याद नहीं दिलाया कि वो इस अस्पताल में डॉक्टर शाहजी के पास बीमारी की हालत में लाई गई थी। और जहाँ हम बैठे हैं ये नूरपुर का कदीमी कब्रिस्तान है। ये खानजादों का छोटा मकबरा है, बड़ा इसके अक़ब में रास्ते की सीध पर वाक़ है। بعید نہیں کہ یہ قبریں تمہارے باپ داداؤں کی ہو۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا، بے چین ہو گئی، بولی نورپور، او یہ تو واقعی میرا علاقہ ہے، قریب میں میرا گھر ہے، بلوچ نگر میں۔ میں جانتا ہوں تم سردار حیدر خان کی بیٹی ہو۔ تم کیسے جانتے ہو؟ حیدر خان کو کون نہیں جانتا، اسمبلی کا ممبر ہے، بہت بڑا زمیندار ہے۔ میرے لہجے میں از خود زہر گھل گیا، مگر میں نے اپنے اندر کا زہر اندر ہی روک لیا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ اچانک منت آمیز لہجے میں بولی، دیکھو میں بابا سے کہہ کے تمہیں نہ صرف پولیس سے بچا دوں گی بلکہ منہ مانگا انعام بھی دلواؤں گی، پلیز۔ میرے لبوں پر نفرت آمیز مسکراہٹ ناچی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی انعام شنام نہیں چاہیے، فکر نہ کرو، تمہیں بلوچ نگر ہوں، مگر کیا یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں سردار پریام خان کی حویلی کے دروازے پر چھوڑ دوں؟ وہ تمہیں گاڑی میں بٹھا کر بلوچ نگر پہنچا دے گا یا کارڈلیس فون پر تمہارے باپ کو بلوا لے گا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہیں، مجھے کسی پر اعتماد نہیں رہا، سب دھوکے باز ہیں، سب بھوکے کتے ہیں۔ تو مجھے بلوچ نگر پہنچا دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میرے ہونٹ بھیچے، بات لبوں پر آئی، ان سب سے بڑا اور خوخار کتا تو تمہارا باپ ہے۔ میں نے دل کی بات بدقت لبوں پر روک لی، کہا نہیں اسما، میرا کام ادھورا ہے، پولیس کے نکلتے مجھے نورپور جانا ہے، بلوچ نگر جاؤں گا تو دیکھ لے جانے کا خطرہ حد سے بڑھ جائے گا، پولیس مجھے تلاش کرتی پھرتی ہے، تمہیں نورپور میں کسی شخص پر بھروسہ ہوگا نا؟ اس نے سر اٹھایا، بولی تو پتہ چلا کہ اس کا گلا روندا ہوا تھا، نہ جانے کب سے رونا چاہ رہی تھی، رونے کا موقع نہیں پا رہی تھی، کچھ کہتے کہتے سسک پڑی، گھٹنوں پر چہرہ رکھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے اسے غبارِ دل نکالنے کا بھرپور موقع دیا۔ کچھ دیر بعد از خود سنبھل گئی، بولی نہیں سب کتے ہیں، نہیں سب کتے ہیں، ماں کا ماس کھاتے ہیں، بہن کو بھنبوڑتے ہیں، بیٹی کے چیتھڑے اڑاتے ہیں، سب بھوکے بھیڑیے ہیں۔ یارن خان رشتے میں میرا چاچا لگتا ہے، چاچا باپ جیسا ہوتا ہے، مگر وہ بھیڑیا ہے جسے انسانوں کی کھال اوڑھ رکھی ہے، اور اسی نورپور میں ایک بھولی اور معصوم سے صورت والا کتا بھی رہتا ہے۔ میں نے غلطی سے اسے بھی انسان سمجھ لیا تھا، مگر نہیں، وہ بھی کتا نکلا۔ تم سے ہو سکے تو مجھے اسپتال میں ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی پر چھوڑ آؤ۔ میں سمجھ گیا تھا اس نے مجھے ہی بھولی اور معصوم صورت والا کتا قرار دیا تھا، مگر میں نے اس کے اسٹائی بیان سے صرف نظر کیا اور اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد پاگلوں کے انداز میں دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے بولی، مگر نہیں، شاید وہ بھی نہیں، ویسا نہ ہو جیسا دکھتا ہے، تو مجھے بلوچ نگر پہنچا دو، مگر نہیں، بابا مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، وہ صبر کرے گا تو بھائی مار ڈالے گا، اگر کسی وجہ سے مجھے زندہ رکھنے کا فیصلہ کر بھی لیا گیا تو مجھے اگلا سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی کے پلے باندھ دیا جائے گا۔ ہائے میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں کہاں جاؤں؟ بلوچ نگر والے منہ چھپا کر مجھ پر تھوکیں گے، خاموش آنکھوں کے تیروں سے میرا کلیجہ چھلنی کریں گے۔ ہائے میں کیا تھی۔